पांचवा हिस्सा। हाँ कहो, क्या बात करनी है तुम्हें? वो मेरे सामने खड़ी थी, स्याह पैंट पर सुर्ख टॉप पहने, अपने हवा से उड़ते शोल्डर कट बालों को झटका देकर पीछे करती वो उससे पूछ रही थी, आलिया, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। उसने कुछ अजीब तरीके से देखा। आई लव यू आलिया कुरैशी। क्या आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना पसंद करेंगी? मेरे चेहरे पर उस वक्त जितनी खुशी फैली होगी, उसे देखकर सारा जग चमक सकता था। व्हाट? आलिया का मुंह खुला का खुला रह गया। यस, आई एम इन लव विद यू, मैंने मुस्करा कर कहा। शट अप, स्टूपिड, नॉनसेंस, ये क्या कह रहे हो? उसका लहजा गुस्से वाला हो गया। मैं और मेरे अल्फाज डगमगा गए। अपनी औकात का ही लिहाज कर लेते, एक मिडिल क्लास लड़के हो। फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट नहीं है? और चले इश्क लड़ाने, वो भी मुझ जैसी लड़की से। वाह मिस्टर वाह, इसके चेहरे पर बड़ी अजीब मुस्कुराहट थी। चेहरे का रंग उड़ जाना क्या होता है, मेरी शक्ल देखकर उस वक्त अच्छे से अंदाज़ा हो सकता था। मैं जानता हूँ कि अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर के लिए मेरे अज़म बड़े हैं। मेरा यकीन करो तो मैं खुश रखूँगा। जब अपने पैरों पर खड़े हो जाऊँ तब बोल कर दिखाना। ओह नो, हटो रास्ते से प्लीज़। खुद को आईने में देखते नहीं हैं? चले चांद पर पहुँचने। वो बड़ा बुर्राती हुई आगे बढ़ी। आलिया, मैंने तड़प कर पुकारा। एक लफ्ज़ और कहा तो औकात दिखा दूंगी तुम्हें तुम्हारी। दोस्ती का लिहाज कर रही हूँ बस, जाओ अब। वो तन फन करती वहाँ से गायब हो गई, और औकात, वो तो मुझे वो दिखा ही गई थी। आलिया कुरैशी चली गई थी, हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से, लेकिन मुझे बहुत कुछ दिखा गई थी। मेरी आँखों में चुभने के लिए कुछ छोड़ गई थी। मैं उस दिन रोया तो न था, लेकिन मैं कई दिन कई रातें इन बातों के ज़ेरे असर रहा। मुझे यूँ महसूस होता कि मैं एक शीशा हूँ, जिसे बार बार पत्थर मारकर कोई तोड़ता है। आलिया ने मुझे जो दिखाया था वो मुझे तोड़कर दोबारा जोड़ने के लिए काफ़ी था। मैंने सोचा आलिया से दोबारा राब्ता करूं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं चाहता था कि वो मुझे एक बड़ा आदमी बना देखे और शर्म से पानी पानी हो जाए अपने रवैये पर। मेरी ज़िंदगी में अब सिर्फ अपना ब्राइट फ्यूचर देखना बाकी रह गया था। अपने लोग कहीं बहुत पीछे छूट गए थे। एक घर में होकर भी मैं उनके साथ न था। खुद से नाराज़ होकर मैं हर जी रूह से रूठ गया। घर वालों के चेहरे बहुत कुछ कहते, लेकिन अब खामोशी के आदी होने लगे। जाने कैसा गम गुस्सा था कि मैं हर किसी से रूठता चला गया, बेफिक्र और खुदगर्ज, खामोश और अपने आप में। बहुत मेहनत की मैंने वो सब पाने के लिए जो आज मेरे पास है। अपनी रातें, अपने दिन, अपनी नींद, अपने लोग, आग के शोलों का भी अपना खेल है।
اگر موم بتی کو بجھانا ہو تو ایک پھونک ماری جاتی ہے، اور اگر کسی جگہ پھیلی آگ بجھانی ہو تو محنت۔ میں بھی آگ بجھانے نکلا تھا۔ مجھے لگا اگر میں وہ سب نہ پا سکا تو میری زندگی میں بچے گا ہی کیا؟ خود کو آگے سیکھنا اور اونچا دیکھنا، یہ خواب کئی آنکھوں میں بستا ہے، اور ان کو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ میں نے بھی کھو دیا، اور پھر میں نے وہ پا لیا جو مجھے چاہیے تھا۔ سب کھویا تھا میں نے، تب جا کر کامیاب ہوا۔ ہزار خوشیوں کے بعد بھی کچھ غم دل سے نہیں جاتے۔ مسکان جتنی بھی سجا لو ہونٹوں پہ، کچھ زخم نہیں سل پاتے۔ نہ جانے کیوں دل روتا ہے سسکیاں لے کر۔ سکون ہی نہیں ملتا دل کو تسلیاں دے کر۔ کچھ حادثے زندگی کو یوں بدل جاتے ہیں کہ نہ جی پاتے ہیں نہ سنبھل پاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ باتیں یاد آتی ہیں۔ جتنی مسکان سجاؤ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ کیا کہوں کس سے کہاں کچھ نہیں سمجھ آتا۔ درد ہی ایسا ہے کہ سمجھایا نہیں جاتا۔ کسی کو پانے کی حسرت نہ رہی۔ چھٹا حصہ۔ میں کوئی بہت لمبی تقریر تو نہیں کروں گی، صرف چند باتیں کہوں گی، کیونکہ کسی پر اپنی کسی بات کا اثر کروانے کے لیے شاید کہہ دینا کافی ہوتا ہے، اگر وہ عقل مند ہے تو۔ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ہم ایک شادی کی تقریب میں گئے۔ ہال کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر رنگ میں رنگے لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں اپنے بچوں کے ہمراہ ایک میز پر بیٹھی تھی، جس پر کچھ جاننے والے لوگ بھی بیٹھے تھے۔ میرا فون بج اٹھا، جسے میں نے پرس سے نکال کر دیکھا۔ شاید مس کال تھی۔ میں ہاتھ میں فون تھامے بیٹھی رہی کہ شاید دوبارہ کال آ جائے۔ اوفو امی، اس تھپے کو تو اندر رکھیں، چھوٹی شازیہ جھنجھلا کر بولی۔ اس کا اشارہ میرے فون کی طرف تھا، جس سے میرے بچوں کو چڑ تھی۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا؟ کیا مطلب کیا کہے گا؟ یہی کہ کون سے زمانے کا ننھا منھا بٹنوں والا فون رکھا ہے۔ اس نمونے کو دیکھ کر کہکے لگائے گا۔ اس نے فون اٹھا کر پرس کے اندر باقاعدہ سب کے نچلے حصے میں ٹھوس دیا، یوں جیسے کوئی پرس کھول کر دیکھ لے گا۔ میں تو اس حرکت پر حیران ہی رہ گئی، لیکن مجھے ہنسی بھی آئی کہ ایسا زمانہ بھی آ گیا ہے کہ لوگ اپنا آپ چھپائے پھرنے لگے ہیں کہ کوئی دیکھ کر ہنس نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نئے چلتے پھرتے معیار پر جو نہیں اتر پاتے۔ خیر، جیسے تیسے کر کے نیا فون لے ہی لیا۔ جی، ٹچ اسکرین والا۔ اب اگلا مسئلہ کہ اس کو چلاتے کیسے ہیں اور چلانا کیسے ہے۔ ارے بچے تو یوں چٹکی بجا کر چلا لیتے ہیں۔ مسئلہ تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کو کیسے سکھایا جائے۔ خیر، بڑا جھنجھلا کر پیار سے، نخرے سے اترا کر ایک ماہر استاد کی طرح فون کھولنا اور کال کرنا سکھا ہی دیا تھا۔ ارے بیٹا، یہ نسرین کو اسکائپ پہ کال کیسے کرنی ہے؟ علی شازیہ سے چھوٹے بال سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ اوفو امی، آپ کو تو فون بھی چلانا نہیں آتا۔ یہ لیں، ایسے کرتے ہیں۔
کہہ کر دوبارہ کھیلنے لگا۔ رہنے دو، پھر کبھی کر لوں گی، میں کھانا لگا رہی ہوں، آ جاؤ بچوں، کھانا کھا لو۔ میں مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں ایک ماں ہوں، اپنے بچوں کو سب کچھ سکھانا میرا فرض ہے، لیکن اگر یہی کام اولاد کو کرنا پڑ جائے تو وہ جھنجھلا کیوں جاتی ہے؟ اس کے دماغ میں یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ ہمیں بھی برا لگ سکتا ہے؟ کیا واقعی پڑھے لکھے نہ ہو کر اپنے بچوں کو پڑھا کر ان سے ایسے رویے کے حقدار ہیں ہم، جن کے لیے اتنا کچھ کیا؟ کیا وہ یہ بات محسوس نہیں کر سکتے؟ کیا واقعی والدین کو اف تک نہ کہو والی حدیث پر عمل کرنا کیا چھوڑا جا چکا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل اولاد کو اف تک نہ کہو والا معاملہ چل رہا ہے۔ والدین تو کسی کونے میں بیٹھ کر اشک بہا لیتے یا بخوشی ضبط کر لیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، لیکن اولاد کو اف تک نہیں کہتے۔ 7واں حصہ۔ پیاری مہوش، مجھے اپنی ڈائری دینے کے لیے شکریہ۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ کوئی میرے الفاظ پڑھ سکے گا۔ میں اپنے دکھڑے لکھ کر تمہیں اداس نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں چونکہ ایک لڑکی ہوں، اس لیے مجھے اگر کسی ٹاپک پر بات کرنے کا موقع ملا ہے تو سب سے پہلے میں لڑکی پر ہی بات کروں گی۔ ایسا نہیں کہ ہم بہت کمزور یا وکٹم ہیں، لیکن پھر بھی اپنی سوسائٹی میں لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس پر نظر ڈالوں گی، اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں کسی پر انگلی اٹھا رہی ہوں یا گزارش کر رہی ہوں کہ لڑکیوں کے ساتھ ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو۔ میں صرف ایک رخ دکھانا چاہتی ہوں، یہ فقط میری سوچ ہے، آپ اس سے اپنا دل برا نہ کریں۔ کسی کی سوچ کا رخ بدل جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی ہم لڑکیاں ہیں۔ ہاں جی، ہم لڑکیاں ہیں، اس لیے ہم ہر چیز نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے جتایا جاتا ہے کہ یہ کام لڑکے کر سکتے ہیں، تم نہیں۔ لڑکیاں ایک دو قدم پیچھے ہی اچھی لگتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم برداشت کرنا سیکھیں، کیونکہ عورت ذات ہیں ہم، دنیا مردوں کی ہے۔ بہت کچھ سکھایا جاتا ہے ہمیں، کیونکہ ہمیں اگلے گھر بھی جانا ہوتا ہے۔ کئی پریشانیاں راہوں میں ہم پر پھول برسانے کو منتظر کھڑی ہیں۔ نہ جانے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، اس لیے ایسے ویسے سلوک کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی تیاری ہمیں شروع سے ہی کروائی جاتی ہے۔ ارے لڑکیاں زیادہ دیر نہیں سوتیں، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا سمجھے گا کہ آپ کی بچیاں کیا گھوڑے بیچ کر سوتی ہیں؟ ارے اتنی سی عمر میں لڑکیاں گھر بار سنبھال لیتی ہیں، تمہیں تو ابھی کچھ آتا بھی نہیں ہے، لاڈلا بن کر پال رہے ہو اپنی بیٹی کو، آگے جا کے بہت مشکل ہوگی۔ ہانڈی روٹی کرتی ہے، برتن دھلوایا کرو اس سے۔ لڑکیاں پڑھ کر کیا کریں گی؟ انہیں تو ہانڈی روٹی ہی کرنی ہے آخر۔ لڑکیاں دبی دبی اچھی لگتی ہیں، لڑکیاں مردوں کے شانہ بشانہ نہیں چلتیں، لڑکیاں چپ اچھی لگتی ہیں۔ لڑکیوں کو زبان دراز نہیں ہونا چاہیے، لڑکیوں کو ہر بات میں ہاں ملانی چاہیے۔ ارے لڑکیاں ہیں۔ ہاں میں مانتی ہوں ہمیں بہت کچھ سکھایا جانا چاہیے، لیکن ہمیں تیار کرنے کے چکر میں ہمیں کتنا ہرٹ اور دکھایا جاتا ہے، یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟
فقط صرف اسی لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ برداشت، صبر حالات سکھا دیتے ہیں۔ ہم رو لیں تو کہا جاتا ہے کمزور ہے، ہنس لیں تو کہا جاتا ہے بے باک ہے، لاپرواہ ہے، فضول میں ہنستی رہتی ہے، اتنا نہ ہنسا کرو۔ ہاں، ہمیں سب آنا چاہیے۔ والدین صحیح کرتے ہیں، ہماری تربیت، لیکن تربیت میں جب زیادتی شامل ہو جائے تو دل کو جو درد ہوتا ہے اس کا کیا؟ ایک لمٹ میں، ایک حد تک بھی ہمیں سکھایا جا سکتا ہے۔ سیدھی سی بات کو ضرور کسی تلخ جملے سے سمجھانا ضروری ہے کیا؟ لڑکیوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ بجائے اگر لوگ یوں کرنے سے اچھا ہوگا یا کوئی پیار بھرا جملہ کہہ دیں تو کیا وہ ہم نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ اور کیا پھر اس سے ہمارا دل دکھے گا نہیں؟ میں سوچتی ہوں اگر لڑکوں کی تربیت بھی ہم لڑکیوں کی طرح ہونے لگے تو کیا ہوگا؟ جواب میں ایک تلخ ہنسی کے ساتھ سر جھٹک دیتی ہوں۔ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بس پھر ہر لڑکی کی کوئی فرینڈ ڈھونڈ لیتی ہے، کوئی رو کر بہل جاتی ہے، کوئی خود کو کسی اور چیز میں مصروف کر لیتی ہے، کوئی کتابوں میں، کہانیوں میں، کوئی فینٹیسی میں، کوئی امیجنیشن میں، کوئی محبت ڈھونڈنے میں، کوئی کہیں، کوئی کہیں۔ پھر ہم میچور ہوں یا نہ ہوں، ہمارا رویہ ضرور بدل جاتا ہے۔ میں جب بڑی ہوئی اور یہ سب گردان سننی پڑی تو بے سکون ہوتی گئی۔ پھر میری دوست نے تسلی دی، کہا استغفار پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کرو، ان معاملوں میں نیوٹرل ہو جاؤ اور بس خود کے لیے موجود رہو۔ اپنا خیال ہمیں خود ہی رکھنا پڑتا ہے، مضبوط بننے کے لیے خود ہی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم لڑکیاں ایک حد میں رہ کر بہت آگے تک جانے کا جنون رکھتی ہیں۔ اگر ہماری زنجیریں کھل جائیں تو ہم ایک فرمانبردار پنچھی کی طرح اڑ سکتے ہیں اور واپس وفا لوٹانے اپنے گھونسلے پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو پیاری مہوش، تم پہ کیا اثر کرتا ہے اور تم کیا سوچتی ہو، یہ تم پر مظہر کرتا ہے۔ میں بس یہ کہنا چاہتی تھی، سو لکھ دیا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملے تو ضرور بتانا، دوسروں کا خیال بھی رکھنا، اسے بھی سکھانا۔ خود کو پر اعتماد بناؤ کہ کوئی بھی تمہیں اپنے لفظوں یا رویوں سے زیر نہ کر سکے۔ اپنے آپ کو، خود کو تلاش کرو، کامیابی تمہاری ہوگی۔ خوش رہو اور خوش رکھنے کی راہیں ڈھونڈو۔ بہت محبت کے ساتھ، ایک لڑکی، سحرش اسلم۔ آخری حصہ۔ کبھی کبھار ہم زندگی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے الفاظ، ہمارے رویے لوگوں پر کیسا اثر چھوڑ جاتے ہیں، ہم پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ ہم ایسے بے فکر ہو جاتے ہیں، غیر اہم چیزوں کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں کہ ہم اور اپنے لوگوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ آگے بڑھنا بہت آسان ہوتا ہے، واپسی کا سفر ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، مشکل اور درد بھرا۔ میں اپنی زندگی میں اتنا آگے نکل آیا کہ امی، ابو، بہن، بھائی سب کو بھول گیا۔ میرے سیٹل ہونے کے بعد بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی،
اور مزید کچھ عرصے بعد ابو کی وفات ہو گئی۔ بہن بھائی میرے رویے کی وجہ سے دور دور رہتے، لیکن امی وہ میرے لیے پریشان ہوتی۔ پھر زبردستی انہوں نے بلیک میل کر کے میری شادی کر دی کہ کوئی پتہ نہیں وہ کتنا عرصہ جی سکیں گی۔ امی نے جس لڑکی کو پسند کیا وہ آج تمہاری ماں ہے۔ میں وش ساکت رہ گئی۔ ڈیڈی کی کہانی، وہ رائٹنگ بھی نہ پہچان پائی۔ رہی بات عالیہ قریشی کی تو وہ محبت نہیں تھی، یہ میں سمجھ گیا ہوں۔ ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگنا محبت نہیں ہوتی۔ میں اس چمکتی چیز کی طرف متوجہ ہوا، لیکن مجھے میرا سبق مل گیا۔ میں نے اپنی ساری زندگی کا تذکرہ اپنی بیوی سے کیا۔ اس نے کہا واپس پلٹ جاؤ اپنے اہم لوگوں کی طرف جنہوں نے آپ سے بہت پیار کیا لیکن قدر نہ پا کر آپ سے دور ہوتے گئے۔ یہ بہت مشکل تھا، لیکن میرا دل یہ کرنے سے مطمئن ہونے لگا، تو میں یہ کرتا چلا گیا۔ سارے فرق، سارے فاصلے مٹاتا گیا۔ پچھتاتا بھی رہا کہ میں اتنے پیار سے کیسے دور رہا۔ میں وش بیٹا، زندگی بنانا یا بگاڑنا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو جو غیر اہم ہیں۔ جو اہم ہیں اپنے ہیں اور آپ کے پاس ہیں، اس کی قدر کرو۔ شکر کرو، تمہارے ڈیڈی۔ یوں تو زندگی ایک خواب ہے مگر چاہو تو جی لو، چاہو تو کر دو وقف۔ یوں تو زندگی ہنسی ہے مگر چاہو تو مہک جائے، چاہو تو بنا لو نرک۔ یوں تو زندگی ایک پھول ہے مگر چاہو تو کھل جائے، چاہو تو یوں بھی گزر جائے۔ یوں تو زندگی ایک احساس ہے مگر چاہو تو محسوس کرو، نہ چاہو تو بے آواز ہے۔ یوں تو زندگی ایک امتحان ہے، چاہو تو آسان ہے، نہ چاہو تو چٹان ہے۔ یوں تو ہے زندگی بہت سنسان، چاہو تو رنگ برنگ ہے، چاہو تو ویراں ہے۔ یوں تو زندگی ہے کام آنے کا نام، چاہو تو کر دو وقف، نہ چاہو تو گمنام ہے۔